अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम न्यूज़ रिव्यूज़ के साथ मैं हूं आपका होस्ट उसामा एजाज। नाजरीन, स्विट्ज़रलैंड इस वक्त वो मुल्क बन चुका है जिस पर पूरी ही दुनिया अक़वाम आलम की नज़रें जमी हुई हैं। ईरान और अमरीका के दरमियान जारी मुज़ाकरात एक बार फिर इस सवाल को ज़िंदा कर रहे हैं, क्या दिहाइयों की कशीदगी का कोई ना कोई सिफारती हल निकल सकता है? अगर निकल सकता है तो वो हल बिलाखिर है क्या? जौहरी मामलात, खित्ते की सूरत हाल और आलमी ताकतों के मफादात के दरमियान ये मुज़ाकरात एक नाजुक मरहले में दाखिल हो चुके हैं और ऐसे में पाकिस्तान भी एक अहम हमसाया और इलाकाई फरीक की हैसियत से अमन व इस्तेहकाम के लिए सिफारती किरदार अदा कर रहा है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में पाकिस्तान की नज़र खित्ते में आम तवाज़ुन और बेहतर ताल्लुकात के फ़रोग़ पर है। अब सवाल यह है, क्या स्विट्ज़रलैंड की मुज़ाकराती में इस तारीख बदल देगी? क्या इख्तिलाफ़ात कम हो सकेंगे या एक बार फिर फासले बढ़ जाएंगे? और इस तमाम सूरत हाल में पाकिस्तान का किरदार कितना फैसला कुन साबित होगा, इसी पर बात कर लेते हैं। इस वक्त हमें साबिक सफ़ीर GR बलोच साहब प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं, साथ ही साथ साबिक सफ़ीर हैं नायला चौहान साहिबा, वो भी हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। GR बलोच साहब, आपसे अपने प्रोग्राम का आगाज़ करूँगा। आप ये बताएगा कि मुज़ाकरात के हालिया दौर में जो पेशरफ्त अब तक सामने आ रही है उसे आपकी नज़र से आप किस नज़र से देख रहे हैं, और क्या वाकई कोई बड़ा ब्रेक थ्रू अब मुमकिन है? क्योंकि पहला मरहला तो खुश उसलूबी से मुकम्मल हो गया मुज़ाकरात का। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो हमें ये देखना है, बताना भी है अपने व्यूअर को कि ये एक फ्रेमवर्क जो है वो डिस्कस हो रहा था। फ्रेमवर्क का मतलब ये है कि ऐसा ब्रॉडर पॉइंट्स जो 14 है जिसमें हर नुक्ते के ऊपर फिर बाद में डिटेल जो है वो कन्वर्सेशन होगा, एग्रीमेंट होगा और प्रपोजल होंगे, काउंटर प्रपोजल्स होंगे। तो अब उसमें पेशरफ्त की बात की जा रही है। हमारे पास कंफर्म तो रिपोर्ट नहीं है, लेकिन जो प्रेस से आ रहा है, जिस तरह से स्टेटमेंट्स आ रही हैं, ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि वी हैड वेरी प्रोडक्टिव मीटिंग, जबकि JD वैंस ने तो और मजीद उसको किया कि इट वाज अ वेरी वेरी गुड मीटिंग। तो मेरे ख्याल में जो 3 चीज़ें वहाँ से आई हैं जो मेरे पास मीडिया से, एक तो ये कि कोई मैकेनिज्म सोचा जा रहा है या जनरली दे हैव एग्रीड कि किस तरह से जो एसेट्स हैं ईरान के वो किस तरह से चैनल होंगे जो कि दोबारा फिर अवाम तक पहुँचे ईरान के। नंबर 1। नंबर 2, एक हाई लेवल कमेटी बनाई जाएगी जो कि कम्युनिकेशन गैप को ख़त्म करेगी, ताकि क्योंकि ये सबसे बड़ा मसला है कम्युनिकेशन कैसे रखा जाए, तो वो होगा और वो जो मसाइल आएंगे बीच में उनके रिजॉल्व करने के लिए होगा। और एक और कमेटी होगी जिसे डी कन्फ्रंटेशन कमेटी की बात कर रहे हैं, कि खासतौर पे जो कि साउथ लेबनान पे कॉन्सेंट्रेट करेगी कि वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट को किस तरह कंटेन किया जाए या उसको रुकावट बनने से रोका जाए इन द प्रोसेस, क्योंकि वहाँ इजराइल बैठा हुआ है जो कि बज़िद है और बल्कि डिटरमिन्ड है कि किस तरह से ये जो पीस प्रोसेस है वो डीरेल हो जाए। सो देयर आर चैलेंजेस जो कि रीजन के अंदर भी है। अमेरिका में भी कुछ हार्ड लाइनर हैं जो कहते हैं कि क्यों किया, ईरान में भी कुछ लोग होंगे वो कहेंगे कि क्यों ये इस तरफ क्यों जा रहे हैं आप। सो वी विल सी दिस डिसएग्रीमेंट, वी विल सी दिस ऑल स्मॉल लिटिल सो कॉल्ड सेटबैक्स। लेकिन GR बलोच साहब, अगर आप सुन सकते हैं तो काइंडली ये भी बताइएगा, एक जानिब ट्रम्प धमकी आमेज बयानात देते हैं, फिर एक जानिब मुज़ाकरात की बात करते हैं, तो इस सूरत हाल में, इस कशमकश में, रस्सा कशी में कैसे ये देर पा मुज़ाकरात कामयाब हो सकते हैं? देखिए, यही चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए समझना कि जब दस्तखत किए हैं 2 प्रेसिडेंट ने, तो 2 स्टेट ने दस्तखत किए, एग्री किया है, कंसेंसस किया। और फिर ये कि कंसेंसस इन द ग्लोबल कम्युनिटी कि ये अमन होना चाहिए, ये आगे बढ़ना चाहिए। लिहाजा अब इनके लिए बड़ा मुश्किल होगा, अमेरिका के लिए या ईरान के लिए या तीसरी पार्टी के लिए, कि इसको मुकम्मल तौर पे सबटाज कर दे। तो अभी जो हम देख रहे हैं एज अ आउट ऑफ आवर एक्सपीरियंस एंड whatever little one understands the nature of this process, के सेटबैक्स होंगे, छोटे छोटे इख्तलाफात होंगे। इसी वजह से ये मैकेनिज्म बनाए जा रहे हैं कि ऐसी कमेटी हो जो कि इनको एड्रेस कर सके। तो अब जो है वो पॉलिटिकल अप्रूवल दोनों हर जगह से आ गया है कि आगे चलना है, अमन हासिल करना है। अब विद इन दिस फ्रेमवर्क आपने जो टेक्निकल लोग हैं वो इसको आगे बढ़ाएंगे और मुझे बहुत तवक्को है कि इंशाल्लाह
ये एग्रीमेंट जो फाइनल एग्रीमेंट है तमाम 14 जो नुकात हैं उन पे हो जाएगा और अल्टीमेटली जो है वो जो एग्रीमेंट होगा वो फिर जाके यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में एज ए बाइंडिंग रेजोल्यूशन होगा। तो इंशाअल्लाह पाकिस्तान ने जो अमन का बेड़ा उठाया है वो कामयाब हो गया है और इंशाअल्लाह पाकिस्तान पैगंबर है अमन का दुनिया में, इस खित्ते में और अपने आसपास। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आई एम वेरी लिटिल टाइम, आई अपोलोजाइज, आपने बहुत देर से शुरू किया अपना प्रोग्राम, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ठीक है जी अरबलू साहब, आपका बहुत शुक्रिया। नाइला साहब, आपसे जानना चाहूँगा, मुज़ाकरात का दौर चल रहा है, फिर एक जानिब ये मुज़ाकरात के बारे में भी बताएगा कि ये माजी की निस्बत ज़्यादा संजीदा और नतीजा खेज़ नज़र आ रहे हैं, और दूसरा सवाल और अहम सवाल मेरा ये है कि ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान साहब वो इस वक्त पाकिस्तान आने का जो है उन्होंने इंदिया दे दिया है, कल पाकिस्तान का दौरा उनका मुतवक्किल है। इस दौरे को किस तरह से देख रही हैं? क्या ये जो पाकिस्तान ने इस वक्त मीडिएटर का किरदार अदा किया है, क्या इसका शुक्रिया अदा करने आ रहे हैं वो? देखिए, शुक्रिया तो वो शायद अदा करने आ रहे हैं जी, लेकिन ये बेशक के जो गुफ्तगू हुई है जनीवा में वो बहुत ज्यादा गेम चेंजर है, लेकिन हमें ये भी याद रखना है कि स्पॉयलर्स का रोल बहुत ज्यादा है। तो मैं जिया बलोच साहब की तरह इतनी ऑप्टिमिस्टिक नहीं हूँ, क्योंकि अभी भी आप देखिए आज की साउथ लेबनान में इजराइल ने जो है कितनी मासूम जानों को कत्ल किया है, और ये डिस्पाइट द सीज़फायर, डिस्पाइट दैट प्रेसिडेंट ट्रम्प टोल्ड नेतन्याहू टू विथड्रॉ फ्रॉम साउथ लेबनान। तो इसलिए इस पर जो है हालात वो बड़े नाजुक हैं, हम इससे ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक मेरे ख्याल में हमें नहीं होना चाहिए। बेशक पाकिस्तान की सालसी बेमिसाल है जी, लेकिन पाकिस्तान जंग का हिस्सा नहीं है। जो जंग कर रहे हैं अगर वो बाज नहीं आएंगे तो आप किस तरह से उनको रोक पाएंगे? इस वक्त आप देखिए प्रेसिडेंट ट्रम्प खुद कह रहे हैं कि अगर हिजबुल्लाह को ईरान ने नहीं रोका तो मैं ईरान पे जंग कर दूंगा जी, ये आज की उनकी स्टेटमेंट है जी। और उधर उनके वाइस प्रेसिडेंट साहब जो है वो आए हुए हैं जेनीवा में टॉक के लिए जी। तो इतने मिक्स मैसेजेस जो हो रहे हैं उससे हमें जरा मोहताज होना पड़ेगा। इतना आसानी से जो है ना वो ऑप्टिमिस्टिक नहीं हो सकते और ईरानी भी जो है वो बहुत कॉशियस है। अच्छा नाइला साहिबा, ईरान और अमेरिका के दरमियान इस वक्त भी सबसे बड़ा इख्तलाफी नुक्ता आप क्या देख रही हैं? क्या दोनों फरीक इस वक्त लचक दिखाने को मुकम्मल तौर पर तैयार दिखाई देते हैं? देखिए, लचक तो दूर की बात है, ट्रस्ट डेफिसिट बहुत ज्यादा है। दोनों साइड एक दूसरे को ट्रस्ट नहीं कर रहे, दोनों साइड एक दूसरे के ऊपर इल्जाम तराशी पे लगे हुए हैं और बीच में असली धमाल जो है वो इजराइल डाल रहा है। अच्छा, कल जब जिनेवा में मुज़ाकरात चल रहे थे, एक वक्त ऐसा है कि ईरानी जो वफ़द था वो वॉकआउट भी कर गया, पिंडाल से भी बाहर चला गया। उनकी जानिब से कहा गया कि पे दर पे बर्क रफ्तारी के साथ ट्रम्प साहब जो है वो यू टर्न लेते हैं, उनके बयानात में यकसर तब्दीली आ जाती है। एक जानिब अमन की बात करते, मुज़ाकरात की बात करते, दूसरी जानिब ये भी कहते हैं कि हम ईरान को तबाह कर देंगे। तो आप समझती हैं कि ये डेडलॉक कहीं ना कहीं इस मुज़ाकराती अमल में दिखता रहेगा? जी देखिए, आप इससे ईरान को इल्ज़ाम नहीं दे सकते क्योंकि बात काफ़ी हद तक दुरुस्त है। इसलिए दुरुस्त है कि आप देखिए कि हर लम्हे एक नई स्टेटमेंट आ रही है, एक सोशल ट्रूथ में नया जो है वो बयानिया आ रहा है और इजराइल जो है वो बाहर आने को तैयार नहीं है। तो आप बताइए कि किस तरह से आप जो है मुतमईन हो सकते हैं कि ये पायदार होगा। तो अगर ईरान को शकूक है, शुबहात है तो उसकी एक बुनियाद है।
اچھا نائلہ صاحبہ، یہ جو مذاکرات ہو رہے ہیں یہ وقتی طور پر کشیدگی کم کر دیں گے یا مکمل طور پر امن بحال ہو جائے گا؟ اور جیسے ایران کا خطہ اسٹریٹ آف ہارموز جہاں سے معاشی سرگرمیاں ہوتی ہیں، تیل کی بڑی سپلائی وہاں سے گزرتی ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ وہاں اب ہم امن دیکھنے والے ہیں؟ اور اگر یہ امن قائم ہوگا تو یہ کتنے وقت کے لیے ہو سکتا ہے؟ دیر پا ہوگا یا پھر مختصر عرصے کے لیے ہوگا؟ یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس طرح آپس میں نیگوشیٹ کرتے ہیں، کیونکہ ٹرمپ صاحب کہہ رہے ہیں کہ اسٹریٹ آف ہارمز پہ ٹول وہ لگائیں گے، جبکہ ان کا انٹرنیشنل لا کے مطابق کوئی کلیم نہیں بنتا۔ اگر آپ یو این کانفرنس آن لا آف دا سی کو دیکھیں تو اس پہ جو لٹرل اسٹیٹس ہوتی ہیں، جو ٹیریٹوریل واٹرز جن کے ہوتے ہیں، ان کو یہ حقوق ہوتے ہیں۔ اور یہ ایران نے جو ریکویسٹ کی تھی یہ کوئی بہت انوکھی نہیں تھی۔ ترکیہ بھی بوسفورس پہ کر رہا ہے، مصر جو ہے وہ سویز پہ کر رہا ہے، پینما پہ ہو رہا ہے، تو یہ کوئی انوکھی انہونی سی بات نہیں کی تھی انہوں نے۔ بہرحال ان دا اسپرٹ آف نیگوشیشن انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ہم اس کو ٹول نہیں کہتے، ہم اس کو سروس چارج کہیں گے، جی کیونکہ مینٹیننس ہمیں وہاں پہ کرنی پڑے گی تو اس سروس چارجز ہونے چاہیے۔ ٹھیک اس ہے۔ کے باوجود اس وقت جو ہے دنیا کا ٹریڈ جو ہے وہ اس سے افیکٹ ہو رہی ہے، اور ٹرمپ صاحب کو خود بھی احساس ہو رہا ہے کہ امریکیوں کی زندگی جو ہے وہ کٹھن ہو رہی ہے، مہنگائی بڑھ رہی ٹھیک ہے۔ ہے، تو صرف یہ پاکستان کے نہیں، ساری دنیا کا مسئلہ ہو رہا ہے، ٹھیک تو انہیں تھوڑی سی ذمہ داری سے کام لینا پڑے گا اپنے لوگوں کے لیے، اگر باقیوں کے لیے نہیں تو۔ ٹھیک ہے نائلہ صاحب ہمارے ساتھ موجود رہے گا اس وقت ہمارے موزز مہمان دفاعی تجزیہ کار ہیں کرنل ریٹائرڈ عابد لطیف صاحب، وہ بھی ہمیں پروگرام میں جوائن کر چکے ہیں۔ عابد صاحب آپ کو خوش آمدید کہوں گا شو میں سر۔ جی بہت شکریہ مجھے انوائٹ کرنے کے لیے۔ عابد صاحب، مذاکراتی عمل جاری ہے اس وقت سوئٹزرلینڈ میں، اور سب کی جو نظروں کا محور ہے وہ اس وقت سوئٹزرلینڈ بنا ہوا ہے۔ پاکستان کی بھی میڈیٹر کے طور پر جو ہم نے خدمات اور جو پاکستان کی جانب سے سٹانس لیا گیا ہے خطے میں امن کے لیے، خاص طور پہ مشرق وسطیٰ میں، اس کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اور مذاکراتی عمل پر کس حد تک نظر رکھی ہوئی ہے سر؟ جی دیکھیے جی، یہ جو پاکستان کا رول ہے جیسے آپ نے پوچھا کہ، اور جس طریقے سے پاکستان نے کنٹریبیوٹ کیا ہے، اب اس کو ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ساری دنیا اس کی تعریف کر رہی ہے۔ جی اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سنسیریٹی کے ساتھ، نیوٹریلٹی کے ساتھ اور ایک کنسٹرکٹیو وے میں جو ہماری لیڈرشپ نے الحمدللہ پچھلے 300 دنوں میں جو ان کی ایفرٹ ہے، اس کی وجہ سے یہ سارا معاملہ جو ہے یہاں تک پہنچا ہے۔ جی اب جیسے ایمبیسڈر صاحبہ بھی کہہ رہی تھی، یہ چیزیں کمپلیکس ہیں جی، اور ان کمپلیکس چیزوں میں یہ کوئی ایک دن کا، ایک مہینے، ایک سال کا ایشو نہیں ہے جی۔ یہ فرسٹ ورلڈ وار کے بعد کا ایشو ہے، بلکہ اس سے پہلے کا بھی ایشو ہے اگر آپ اس کی بیک گراؤنڈ دیکھیں۔ جی اور پھر اس کے اندر اتنی وارز ہوئی ہیں، 4 عرب اسرائیل وارز ہوئی ہیں، ایک وار کے بعد وہ بنا ہے، پہلے پیلسٹین مینڈیٹ آیا تھا، پھر اس کے بعد آپ دیکھ لیجئے 92 93 میں، بلکہ شاید 96 میں، آئی ایم مکسنگ دا ڈیٹ، جو نیتن یاہو ہیں اس نے وہ جو اپنا کانسیپٹ دیا کلین بریک کا، جس کو امریکن بہت سارے سینیٹرز اور جو جوئش لابی ہے اس نے بھی ایکسیپٹ کیا۔ اس کا کانسیپٹ یہ تھا کہ جو بھی ملک اس کو انفلوئنس کر سکتے ہیں یا اس کو کرٹیل کر سکتے ہیں، اس کے عزائم کو، اس کی اگریشن کو، اس کی ہیجمنی کو، ان کو فیلڈ اسٹیٹ میں کنورٹ کر دیا جائے۔ اور آپ نے دیکھا اس نے ساری اسٹیٹس فیلڈ اسٹیٹ میں کنورٹ کر دی ہیں۔ آپ سیریا دیکھ لیجئے، آپ جارڈن دیکھ لیجئے، عراق دیکھ لیجئے، آپ لیبیا دیکھ لیجئے۔ تو اب یہ جس کے عزائم ہوں، پھر اتنا مشکل نیگوسیشنز ہو، اتنی مشکل بیک گراؤنڈ ہو، اتنی مشکل ہسٹری، اور پھر یہ ساری چیزیں ایک کوشچن کے ساتھ لنکڈ ہوں جو کہ عرب کوشچن ہے، یعنی یہ ایک کوشچن جو کہ ایک ملک کا نہیں ہے، بیسیکلی یہ کوشچن پورے ریجن کا ہے۔ اسی لیے یہ ریجن پورا والٹائل ہے، اسی لیے اس ریجن کی ڈویژن تھی ڈفرینٹ چیزوں کے اندر، اور ظاہر ہے اب کوئی ملک اس کو ریزسٹ نہیں کر سکتا تھا۔ اسی لیے وہ جو آخری ملک تھا جس کو وہ خدا نہ خواستہ لیکویڈیٹ کرنا چاہتے تھے ایز اے اسٹیٹ، وہ ایران تھی۔ اب جب ایران ہوا نہیں ہے تو there is a lot of frustration, there is further complexity which is added to this phenomena. وہ کہ ابھی یہ نیگوسیشنز ہو رہی ہیں، نیگوسیشنز مشکل بھی ہیں، لیکن ایک فریم ورک آ گیا ہے جی، اور یہ ایک دم ہم ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ فوراً کچھ ہو جائے گا۔ ظاہر ہے فریم ورک آیا ہے، ٹیکنیکل ٹیمز کام کر رہی ہیں، ورکنگ گروپس کام کر رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ آپ نے جو ڈی کنفلکٹنگ سیل بنا دیا ہے فار لیبنان،
اسی طرح جو اسٹیٹ آف ہرمز کا، جیسے ابھی بیلٹر صاحبہ نے بھی کہا، دیکھیے ایران نے اسٹیٹ آف ہرمز پہ بہت کلیئر کر دیا کہ ایران جو ہے، ایران نے کہا کہ جی ایز پر دا یونائٹڈ نیشن کنونشن آن لا آف سیز آپ ڈیفائن کریں، اس کا آرٹیکل 17 ہے شاید، کہ جو انوسنٹ پیسج ہے وہ کیا ہوگا. پھر جو ٹیریٹوریل آپ کا واٹر ہوتا ہے 13 ناٹیکل مائل کا، وہ تو ایران اس کے بیچ میں اسٹیٹ آف ہرمز آتا ہے، 22 ناٹیکل مائل ٹوٹل ہے، باقی عمان کا حصہ ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں جی، یہ کمپلیکسٹی ہے، ظاہر ہے اسی پہ بات ہونی ہے. لیکن ایک بات ضرور ہے کہ یہ جو اسٹیٹ آف ہرمز ہے یا جو مڈل ایسٹ ہے، اس کا اسٹریٹجک ریسیٹ ہو گیا ہے، وہ اب ری ڈیفائن ہو گیا ہے. اب وہ پہلے کی سچویشن میں، پہلے کے جیو پولیٹیکل کانٹیکسٹ میں یا جیو پولیٹیکل نیش کے اندر اب نہیں جائے گا. اب دس پلیس از اے ڈفرنٹ پلیس. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایون پاکستان کی جو ریلیونس ہے بیکاز آف دی ریشنلٹی آف دا اسٹیٹ، بیکاز آف کیونکہ یہ کہ ریسپانسبل ایٹیٹیوڈ آف آور لیڈرشپ، جس کے لیے وی آر ویری پراؤڈ، آئی تھنک اس نے بھی سارا کانٹیکسٹ چینج کر دیا. ٹھیک ہے نائلہ صاحب، آپ سے جاننا چاہوں گا، ایک جانب حزب اللہ اس مذاکرات کو نہیں مان رہی، دوسری جانب امریکی پریزیڈنٹ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ پراکسیز کو جو ہے وہ پھر سے مضبوط نہ کریں. تو آپ کیا کہیں گی؟ ایک جانب اسرائیل بھی مذاکراتی عمل کو مینون تسلیم نہیں کر رہا. لگتا ہے کہ ایسی صورتحال میں جب حزب اللہ جو ایرانی پراکسی ممکنہ طور پر مانی جاتی ہے اور اسرائیل جو کہ امریکی بغل بچہ ہے، تو جب یہ دونوں ہی نہیں مان رہے مذاکرات کو، تو ایسے میں مذاکرات کامیاب ہو سکیں گے یا بیچ میں کوئی نہ کوئی لیکنس دکھائی دے گی؟ یہ تو جی $1 ملین کوشچن ہے کہ کیا یہ مذاکرات جو ہیں وہ کامیاب ہو سکیں گے یا نہیں. کیونکہ اس وقت تو بات صحیح ہے کہ بہت زیادہ کنفلکٹنگ انٹرسٹ جو ہیں وہ آپس میں ہیں دونوں جانبان سے، اور بھی اس میں بہت سے پلیئرز ہیں. تو اس وقت جو ہے the situation is very complex and it's very volatile. تو کچھ بھی کہنا جو ہے وہ مناسب نہیں ہے، کیونکہ اگر ٹرمپ صاحب ہے جس وے، تو وہ تو ایک دم جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر حزب اللہ کو ایران نے کنٹرول نہ کیا تو ہم اٹیک کر دیں گے. کیوں؟ جی تو نائلہ صاحبہ، پاکستان کے لیے ان مذاکرات کی کتنی اہمیت ہے اور کیا اہمیت ہے؟ کیا ہمسایہ ملک ہونے کے ناطے اسلام آباد کا کردار کہاں تک ہو سکتا ہے؟ کیونکہ پاکستان کی تو ہر ممکن کوشش یہی رہی ہے کہ کسی طریقے سے مشرق وسطی میں امن قائم ہو، کیونکہ آپ یہ بھی دیکھ سکتی ہیں کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں یکدم بڑا اضافہ بھی ہوا. پھر کہیں نہ کہیں جب مذاکرات کی میز پر بیٹھنے سے پہلے ہی پیٹرول کی قیمتوں میں خاصا کمی بھی دیکھی گئی ہے. جی بالکل، آپ نے درست فرمایا کہ پاکستان اپنے مفاد کے لیے کام نہیں کر رہا. پاکستان جو ہے دنیا میں امن کے لیے بات کر رہا ہے. اور آپ دیکھیں کہ یہ پہلی دفعہ نہیں، 1971 میں بھی جب آپ نے امریکہ اور چین کی دوستی کرائی تھی تو اس وقت آپ کے اندرونی حالات کیا تھے، اس کے باوجود آپ نے یہ کام کیا تھا. تو آپ جو ہے بے لوث قسم کی یہ کرتے ہیں سازشیاں، جس سے آپ کا احترام، آپ کا وقار اور آپ کی کریڈیبلٹی دنیا میں بہت اونچی ہو جاتی ہے. لیکن جہاں تک مفاد کی بات ہے، اٹ از ٹرو کہ اگر ادھر حالات بہتر ہوئے تو پاکستان کیا ساری دنیا کو اس سے فائدہ ہے. تو ہم اپنے فائدے کے لیے نہیں، ہم تو دنیا میں امن کے لیے کام کر رہے ہیں. اور آپ یہ دیکھیے، آپ کے جو فیلڈ مارشل صاحب ہیں ان کی بھی یہی اپروچ رہی ہے، آپ کے پرائم منسٹر کی بھی یہی اپروچ رہی ہے. اور اس وقت آپ کے ڈپٹی پرائم منسٹر جو ہیں وہ مصر میں R4 کی میٹنگ پہ ہیں، which means کہ 4 فارن منسٹرز آف دا امپورٹنٹ ریجنل کنٹریز مل رہے ہیں کہ اگر یہ صلح جو ہے ہوتی ہے تو اس کو جو ریجنل کنٹریز ہیں وہ کیسے انشور کریں. ٹھیک ہے نائلہ صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود رہیے گا. ابھی صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا، وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی سفارتی کوششوں کو آپ کس تناظر میں دیکھتے ہیں؟ کیا پاکستان ثالثی کا کردار اور بھی مزید تندہی کے ساتھ ادا کر سکتا ہے؟ دیکھیں جی، ابھی جیسے امبیسڈر صاحب نے دو بہت امپورٹنٹ باتیں کی. ایک تو یہ کہ یہ بہت کمپلیکس سچویشن ہے اور بیونڈ امیجنیشن کمپلیکس.
اچھا دوسری چیز یہ ہے کہ پاکستان نے کسی لالچ، کسی انٹرسٹ، کسی ڈیزائن میں یہ سارا کچھ نہیں کیا. اٹ واز پیورلی نیک نیتی کے ساتھ، کنسٹرکٹیو وے میں، اور وداؤٹ اینی آپ کے لیجیے اونلی فار دا ریجنل پیس، اونلی فار ادر بردر مسلم کنٹریز اینڈ فار دا گلوبل پیس. تو اس صورتحال میں اگر آپ دیکھیں تو جو جس طریقے سے جو ہماری لیڈرشپ نے، جیسے آپ نے بھی کہا پرائم منسٹر صاحب نے اور سی ڈی ایف جنرل عاصم نے جو رول ادا کیا ہے، تو دیٹ از ویری کمینڈیبل. اس لیے آپ دیکھیں کہ جب کوئی بھی لیڈر کسی بھی جگہ پہ، کسی بھی انٹرنیشنل سمٹ میں، کسی کانفرنس میں، کسی اور جگہ پہ جب وہ ہماری لیڈرشپ سے ملتے ہیں تو سب سے پہلے وہ ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. ان کے منہ سے بے اختیار نکلتا ہے بیکاز آف دی سنسیئرٹی. یہ بھی آپ نے کبھی نہیں دیکھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جہاں سے کل ہو سکتا ہے، متوقع ہے ایرانی پریزیڈنٹ کا دورہ پاکستان، تو اس کے بارے میں کیا کہیں گے کہ اظہار تشکر کے لیے وہ یہاں تشریف لا رہے ہیں؟ جی بالکل، اظہار تشکر تو ہے اور ایک قسم کی اپریسیشن تو ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ دیکھیے پاکستان نے ایک جو نا فیسیلیٹیٹو میڈیٹر کا رول ادا کیا ہے، جو جس کی ہسٹری میں مثال نہیں ملتی. اچھا جب آپ میڈیشن کرتے ہیں تو جو دوسری پارٹی ہیں جو آپ کے سپوائلرز ہوتے ہیں، ہر میڈیشن میں کچھ سپوائلرز ہوتے ہیں، وہ جو سپوائلرز ہیں ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ آپ کو میڈیشن ڈائلما میں لے جائیں اور دنیا کو یہ بتائیں کہ یہ جو میڈیشن کر رہا ہے یہ ان پارٹیسن نہیں ہے، یہ نیوٹرل نہیں ہے، تاکہ آپ کی وہ پوزیشن خراب ہو جائے. اس کا فائدہ کسی ایک پارٹی کو ہوتا ہے. یہ بھی کوشش کی گئی، لیکن بہت زیادہ اس میں آپ کو پتا ہے اسرائیل نے اور انڈیا نے اس میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی تھی. لیکن جیسے جیسے یہ وہ کوشش کر رہے تھے اسی طرح ایران کا اور یو ایس اے دونوں کا اعتماد پاکستان پہ بڑھتا جا رہا تھا. اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ کوئی جو پاکستان ہے وہ شاید دونوں کو کوئی کتھا سنا رہا تھا، بلکہ وجہ یہ تھی اور عابد صاحب ماضی میں ایران سے پاکستان کے تعلقات بھی بہتر نہیں تھے، کیونکہ انڈیا اور ایران کو ایک دوسرے کے بہت قریبی دیکھا اور مانا جاتا تھا. دیکھیے جب بھی کوئی دو کنٹریز کا بارڈر ساتھ لگتا ہے اور وہ ایک دوسرے کے ہمسائے ہوتے ہیں اور پھر دشمن ایک کامن ہو، لیکن ایک ان میں سے کسی ایک کو وہ یہی ظاہر کرتا ہے کہ میں تمہارا دوست ہوں، تو اس کی کوشش ہوتی ہے کہ ان کو نہ ملنے دے، ان کے اندر کچھ آپ یوں کہہ لیجئے کہ کچھ ایسی چیزیں رکھے کہ ان کے ریلیشن شپ کولڈ رہے. لیکن جب ایران کو یہ کلیئر ہو گیا، جون کا جو کانفلکٹ تھا 12 ڈیز کا، اور اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا ایران نے اس کے جسٹ آفٹر دیٹ کوئی 67 انڈینز جو تھے ان کو اپریہینڈ کیا، جو وہاں پہ جاسوسی کر رہے تھے اور اسرائیل کے لیے کام کر رہے تھے، مساعد کے لیے کام کر رہے تھے، اور بھی ایون بہت ساری چیزوں میں انوالو تھے. تو اب آہستہ آہستہ ایران کو پھر جو گلبشن یادو سے بھی کلیئر ہو گیا، پھر اس کے بعد والے فینومینا بھی، تو اب ایران کو کلیئر ہو گیا کہ جو ایکچولی اس کا دوست کون ہے. اور پاکستان تو ہمیشہ سے ایک سنسیئر ایفرٹ پاکستان نے کی ہے، اور پاکستان کے دل میں نہ کوئی ایسی چیز تھی جی ایران کے بارے میں ہم بہت اچھے جذبات پہلے بھی رکھتے تھے، ابھی رکھتے ہیں. ایران نے بھی اگر آپ 65 وار میں دیکھیں تو پاکستان کی جس طریقے سے ہیلپ کی تھی، بالکل ہسٹوریکل ہیں یہ ساری چیزیں. اور پھر پلس 100 سال پہلے ہمارے اور میرے اور آپ کے جو بزرگ ہیں وہ بات ہی فارسی میں کرتے تھے، عدالت کا معاملہ، دفتر کا معاملہ سب فارسی میں چلتا تھا. تو ہمارے تو ایک سیولائزیشنل ریلیشن شپ ہے جی، اس کو ہم ڈینائی نہیں کر سکتے. اچھا اب یہ جی اچھا عابد صاحب، یہ بھی ایک اہم سوال ہے. میں جاننا چاہ رہا تھا کہ اگر مذاکرات یا سمجھوتا طے پا جاتا ہے ایران اور امریکہ کے درمیان، تو اس سے مشرق وسطیٰ بالخصوص پاکستان پہ معاشی طور پر کیا اثرات مرتب ہوں گے، اور خطے کی سیاست جو ہے وہ کس سمت جاتی دکھائی دے گی؟ جی دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو جیسے پہلے بات ہوئی تھی کہ پاکستان کا کوئی انٹرسٹ نہیں تھا، لیکن ظاہر ہے جب بھی آپ کوئی جیو پولیٹیکل پزل سالو ہوتی ہے اور اس کے ساتھ جیوگرافی اٹیچڈ ہو، اور اس جیوگرافیکل اینٹی میں ایسے ملک ہوں جو کہ آپس میں ساتھ جڑے ہوئے ہوں. اب 909 کلومیٹر کا بارڈر ہے پاکستان اور ایران کا، اور وہ پہلی دفعہ صحیح طریقے سے یوٹیلائز ہونے کو جا رہا ہے. تو یہ جو اسپن آف ہے، یہ جو اس کا آپ کے لیے جو ڈیویڈنس ہے، اس کو تو آپ نہیں روک سکتے. حالانکہ پاکستان نے اس کے لیے تو نہیں کیا جی. لیکن اب دیکھیے جو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ یورو ایشین پیوٹ سٹیٹ ہے. یہ وہ پیوٹ ہے جب آپ اس کو اس جیوگرافیکل اینٹی کے اندر فٹ کرتے ہیں تو ویسٹ ایشیا، سینٹرل ایشیا، ساؤتھ ایسٹ ایشیا، مڈل ایسٹ، یہ سب لنک ہو جاتے ہیں.
سو اتنی امپورٹنس ہے پاکستان کی جغرافی کی اور ساتھ بلوچستان کا علاقہ اور ایران کا علاقہ. تو اب جب یہ سینکشنز ختم ہوں گی, جب ایران کو ٹریڈ اور کامرس کی اجازت ملے گی, تو یہ سینٹرل ایشیا, ویسٹ ایشیا, ساؤتھ ایشیا, مڈل ایسٹ, یہ سب لنک ہو جائے گا جی. تو اس کا بینیفٹ جو ہے وہ ڈیفینیٹلی پاکستان کو اور ایران کو ٹریمنڈس ہوگا. ٹھیک ہے, مطلب کہ معاشی حوالوں سے بھی, توانائی کے حوالوں سے بھی اور سیاسی حوالوں سے بھی اچھے اثرات نمایاں ہوں گے. نائلہ صاحب, آپ سے جاننا چاہوں گا, کیا کہیں گی خطے کے جو دیگر ممالک ہیں, خلیجی ریاستوں کی اگر ہم بات کریں تو وہ اس مذاکرات کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے, یہ تو وہی بتا سکیں گے کہ وہ کس طرح دیکھ رہے ہیں, لیکن قطر نے ثالثی میں بڑا اہم رول ادا کیا. صرف اس دفعہ ہی نہیں, آپ کو یاد ہوگا دوحہ میں جب اچھا نائلہ صاحب, میرا سوال یہ بھی تھا, شاید میں کھل کے پوچھ نہیں سکا آپ سے. یو ای نے مبارکباد نہیں دی, قریبی دوست بھی ہے پاکستان کا, ایران سے ان کے بہتر تعلقات نہیں ہیں, اس کے علاوہ امریکہ سے ان کے بہت اچھے تعلقات ہیں, تو یو ای کی مبارکباد نہ آنا کس جانب اشارہ کرتا ہے؟ جی نائلہ صاحب. سوری لائن کٹ گئی تو بتائیں. اچھا نائلہ صاحبہ, میں یہ بھی سوال آپ سے کرنا چاہ رہا تھا کہ یو ای کی جانب سے اب تک مبارکباد نہیں آئی ہے, تو اسے کس طرح سے دیکھا جائے؟ دیکھیے, یو ای کے بھی بہت سارے مسائل ہیں اس وقت, اس لیے ان پہ میرے خیال میں ابھی کمنٹ کرنا صحیح نہیں ہوگا. لیکن جہاں تک باقی خلیجی ممالک ہیں وہ پاکستان کی بہت تعریف کر رہے ہیں, اور یو ای نے بھی ویسے تو کوئی آپ کو کرٹیسائز تو نہیں کیا, سو وہ خاموش ہے تو ٹھیک ہے, کوئی برا تو نہیں کہا انہوں نے. اچھا, یہ بھی الزامات, نائلہ صاحبہ میڈم, یہ الزامات بھی سامنے آئے تھے کہ اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو صاحب نے بھی ایک دورہ کیا ہے یو ای کا, پھر یو ای کی جانب سے تردید کر دی گئی, پھر کچھ باتیں یہ بھی ہوئیں, ٹرمپ نے کہا کہ یو ای نے جو ہے وہ میزائلز داغے ہیں ایران کے اوپر, پھر اس کے باوجود بھی جو ہے وہ یو ای نے تردید کر دی. تو کہیں نہ کہیں ایران سے تو ان کے معاملات گڑبڑ ہی دکھائی دے رہے ہیں. بے شک ایران سے تو ان کے معاملات گڑبڑ لگ رہے ہیں, لیکن ان کے خلیج میں بھی جو ہے باقی ممالک سے کوئی اتنے وہ روابط اچھے نہیں رہے ہوئے. آپ کو یاد ہوگا اوپیک سے بھی یو ای باہر نکل آیا تھا, اور اب آئی ڈونٹ نو کہ وہ اپنا تیل الگ جو ہے وہ امریکہ کی مرضی کے مطابق بیچے گا کہ اپنی مرضی کے مطابق بیچے گا, یا جو باقی جی سی سی کنٹریز تو ایک تھریش ہولڈ تھا اس میں رہے گا. تو یو ای کی جو پالیسیز ہیں, چاہے وہ صومالی لینڈ کو آپ دیکھ لیں, چاہے آپ اس کو یمن میں دیکھ لیں, چاہے آپ اس کو باقی جگہوں میں دیکھ لیں, یمن مطلب آپ دیکھیے نا, یو ای تو ہیگزاگون آف الائنس جو اسرائیل بنا رہا ہے اس کا بھی حصہ بننے کو تیار ہے. تو ان کے جو پالیسی, ان کی جو ورلڈ آؤٹ لک ہے وہ ذرا فرش ہے باقی ہوتے. صحیح, ٹھیک ہے نائلہ صاحب, آپ ساتھ رہیے گا. میں عابد صاحب آپ سے جاننا چاہتا ہوں, فیلڈ مارشل نے جو سفارتی کردار ادا کیا امن کی خاطر, سیکیورٹی معاملات میں جو ان کا مؤثر ایک کردار ہے, کیا لگتا ہے, کیونکہ ٹرمپ بھی ان کی تعریف کر رہے ہیں, ایرانی قیادت بھی ان کی تعریف کر رہی ہے, تو آگے آئندہ آنے والے وقتوں میں کیا یہ فیلڈ مارشل اور پرائم منسٹر آف پاکستان میاں شہباز شریف صاحب وہ آنے والے وقتوں میں مزید امن کے خیر خواہ رہیں گے, اور مزید جو مسائل ہیں جیسے اس وقت لبنان کا ایشو ہے, لبنان اور اسرائیل کا, حزب اللہ کا, کیا اس حوالے سے بھی کوئی نہ کوئی پیش رفت دکھائی دے گی ان دونوں شخصیات کی جانب سے؟ دیکھیے, فیلڈ مارشل جو ہے وہ از اے سولجر, اور جب بھی کسی بھی سولجر کو یہ لگتا ہے کہ اس کی ملک کو کوئی بھی چیلنج, کسی بھی طرح کا چیلنج ہے, تو ہی ہیز ٹو ریسپونڈ. سولجر کی ٹریننگ ہی ہے. تو اسی لیے مارکہ حق کے بعد آپ نے دیکھا, مارکہ حق میں جب یہ لگا کہ جی یہ چیلنج بہت ڈفرینٹ قسم کا ہے, کیونکہ دیکھیے وہ جو 85 ڈرون آئے تھے, ہیروپ ڈرون, وہ یہاں لوٹر کرنے تو نہیں آئے تھے. ہر ڈرون کے اندر 25-26 kg 26 kg ٹو بی پریسائز ایکسپلوسیو تھا, اور وہ ایکسپلوسیو ٹارگٹ کے اوپر تھا. ایئر بیسز ٹارگٹ تھیں, ایئر ڈیفنس سسٹم ٹارگٹ تھے, تاکہ فرسٹ ویو میں, اور انڈیا کو یہ ایگزیکٹلی پتا تھا کہ پاکستان کے پاس اس کا توڑ نہیں ہے, پاکستان کو اندازہ ہی نہیں ہے, کیونکہ وہ
اس سے پہلے ایک لمبی بات ہو جائے گی جی. اس سے پہلے 1 سال پہلے سے وہ خفیہ طریقے سے آ کے انڈیا میں کہیں جہاز لینڈ کرتے تھے, وہاں پہ وہ اسمبل ہوتے تھے, اور ایک پورا سیکرٹ آپریشن تھا. لیکن اس کے بعد باقی بھی آپ ان کے میزلز دیکھیے, ان کے ایئر کرافٹ دیکھیے, جس طریقے سے جو ایئر فورس نے جس طرح سے ریسپونڈ کیا, تو یہ ایک بہت ہی ایک بڑا پلان تھا, اور اس بڑے پلان کو بہت ہی اچھی حکمت عملی کے ساتھ آرم فورسز نے اور آرم فورسز کی لیڈرشپ نے اس کو کاؤنٹر کیا. So that was the moment کہ جب آپ کی جیو پولیٹیکل ریلیونس بڑی, جب فیلڈ مارشل جو ہے وہ پرومیننس میں آئے, اور اس کے بعد ہوا یہ کہ اس مارکہ حق کے بعد دنیا کے اندر ایک بہت بڑی چینج آئے گی, جس کو شاید لوگ نوٹ نہیں کر رہے ہیں, یا جس کا شاید ذکر نہیں ہوتا. اس سے پہلے جو ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس تھا وہ صرف ویسٹ کے اندر تھا, اور پرٹیکولرلی امریکہ کے اندر تھا, اور اس کا کچھ حصہ فرانس میں تھا, اور کچھ جرمنی میں تھا, اور کچھ یو کے میں تھا, اور بھی چھوٹا موٹا کہیں سویڈن میں, اور اس طرح کر کے. تو لیکن مارکہ حق نے یہ پروف کر دیا کہ دنیا میں ایک اور ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس ایمرج ہو گیا ہے جو چائنا اور پاکستان پہ بیسڈ ہے, which is very affordable, which is equally potent, which has equal military prowess, اور جو ایک آپشن ہے باقی لوگوں کے لیے جو وہاں اس ملٹری کمپلیکس کو یوز نہیں کر سکتے. سو یہاں سے ساری چینج آئی تھی. پھر اس کے بعد ایران کی آپ نے دیکھا کہ کنفلکٹ ہوا, اس میں کس طرح سے انہوں نے اپنا رول ادا کیا, وہ جو 12 days وار تھی, اور جو بہت ہی پازیٹیو طریقے سے اس وقت بھی دونوں لیڈرز نے, پرائم منسٹر صاحب نے بھی اور جنرل عاصم جو ہیں چیف آف آرمی اسٹاف, انہوں نے بھی اپنا رول ادا کیا. اینڈ دین جب یہ والا جو ریسنٹ 300 days جو کس سے جو مور دین 300 days سے یہ جو کانفلکٹ ہے, اس میں اب سارا کا سارا آپ کے سامنے ہے. سو آئی تھنک he has earned this, he has proven himself to be a soldier, a very thoughtful soldier, scholar, journal, and a diplomat. کیونکہ ڈپلومیسی کی دو چیزیں ہوتی ہیں جی, ایمبیسڈر صاحبہ مجھ سے بہتر جانتی ہیں کہ a diplomat which can ensue trust into the other party, تو وہ سب کچھ کرا سکتا ہے. This is basically the diplomacy جو rationality پہ, empathy پہ based ہوتی ہے. اسی لیے یہ جو ڈپلومیسی انہوں نے کی وہ شٹل ڈپلومیسی نہیں تھی خالی, وہ پروکسیمیٹی ڈپلومیسی تھی جس میں ایمپتھی بھی تھی. اب دیکھ لیجئے کہ ابھی بھی یہ جو مذاکرات ہوتے ہیں, یہ سارا معاملہ ہوتا ہے, اس میں پاکستان ایک فیسیلیٹیٹر میڈیٹر ہے, لیکن پاکستان جو ہے وہ فائر فائٹنگ بھی کرتا ہے, وہ ٹربل شوٹنگ بھی کرتا ہے, اور اسی لیے دونوں اس پہ بہت ٹرسٹ کرتے ہیں, کیونکہ دونوں کو پتا ہے, حالانکہ یہ فیسیلیٹیٹر کا میڈیٹر کا کام نہیں ہوتا. تو آئی تھنک یہ جو چیزیں ہیں ساری جی, جو بالکل آؤٹ آف دا باکس اور بالکل آؤٹ آف دا لائن آف دا ڈیوٹی, جو کہ ایک سولجر کی ہی ٹریننگ ہوتی ہے کہ اس نے ایون اگر جو اس کے فرسٹ پرنسپلز ہیں وہ انڈر کوسچن آ رہے ہیں, تو پھر وہ ہر لیول پہ چلا جاتا ہے جی. تو آئی تھنک یہ انہوں نے ڈیمانسٹریٹ کیا. ٹھیک ہے, آپ صاحب ہمارے ساتھ موجود رہے گا. نائلہ صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا, دو بڑے عام سوال ہیں. کیا اسرائیل کا رد عمل ان مذاکرات پہ اثر انداز ہو سکتا ہے, اور اگرچہ خدا نہ خواستہ مذاکرات ناکام ہو جاتے ہیں تو خطے کے لیے ممکنہ طور پر کیا خطرات مزید بڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیے, اسرائیل کی جہاں تک بات ہے وہ بالکل ٹاک کو ڈیریل کرنے کی ہی کوشش ہے. عمان میں بھی جب ہو رہے تھے تو انہوں نے ایران پہ حملہ بول کے وہ ٹاک تھا, اور اس سے پہلے بھی جب ٹاکس ہو رہے تھے تو اسرائیل نے ڈیریل کیا تھا, اور ابھی بھی جب ہو رہے ہیں, جب فرسٹ راؤنڈ آف ٹاکس اسلام آباد میں ہو رہا تھا تو اس کی شام کو, یعنی ایک شام پہلے انہوں نے ساؤتھ لیبنان پہ اٹیک کر دیا تھا, اور ابھی بھی وہ حملے ان کے جاری ہیں. انہیں اچھی طرح پتا تھا کہ ایران کی جو 10 نکاتی فریم ورک تھا پیس نیگوشیشن کا, اس کے اندر ایک بہت اہم شک تھی کہ ان کے جو الائز ہیں اور جو ان کی اس طرح کے وہ ہیں, ان کو کچھ نہیں کہا جائے گا اور ان کو کوئی ٹارگٹ نہیں کیا جائے گا. لیکن اسرائیل نے ٹارگٹ کر کے وائلیشن آف دا سیز فائر کیا ہے, اور یہ وہ سیز فائر ہے جو ٹرمپ صاحب نے وائٹ ہاؤس میں لیبنیز پرائم منسٹر اور نیتن یاہو کے درمیان کرایا تھا. تو اسرائیل از ویری کیپیبل آف ڈیریلنگ اٹ.
ان کا یہ اب ایگزسٹینشل ایشو بن گیا ہوا ہے، کیونکہ اگر وہ یہ ٹاکس ہوتی ہیں تو پھر اسرائیل کے جو تخریب کاری کے جو ہے ایجنڈا وہ کس طرح سے کرے گا؟ جی اس کو تو یہ ڈیریل کرنا لازم ہے۔ ٹھیک ہے نائلہ چوہان صاحب، آپ کا بے حد شکریہ، آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا، اور عابد لطیف صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا، اپنا نقطہ نظر بیان کیا۔ ناظرین، سوئٹزرلینڈ مذاکرات، پاکستان کا سفارتی کردار اور ایران امریکہ تعلقات، سب کی نظریں اب اگلے مرحلے پر ہیں، یہی ہے کیا یہ پیش رفت ایک نئے معاہدے کی بنیاد بنے گی یا پھر نہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔